वेलकम टू रिपोर्टर्स डायरी। मैं हूं शहजाद खान। स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम करते करते हमें अंदाजा ये हुआ कि शायद हम आवाम के मसाइल आवाम तक ही यानी आप तक सही तरह से शायद नहीं पहुंचा पा रहे, या जैसे पहुंचाना चाहिए हम वैसे नहीं पहुंचा पा रहे। तो हमारी कोशिश ये है कि आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हों और ख़ासतौर से मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं, जो मुआशरती मसाइल हैं, वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन साथ साथ जो बड़े शहरों के जो मसाइल हैं वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट से। छोटे शहरों को आमतौर से नज़रअंदाज किया जाता है या उन्हें शायद वो अहमियत मिलती नहीं है जिसके वो लायक हैं, जिसके वो काबिल हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं थरपारकर के शहर मिट्टी के पास, और ये बयाबान जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, कमोबेश यही सूरत हाल है थरपारकर की मजमूई तौर पर। बारिश से पहले तक, बारिश के बाद थोड़ी खूबसूरती आ तो जाती है, लेकिन तरक्याती काम फिर भी नहीं होता। यहाँ की उमूमी सूरत हाल ये है कि लोग मुआशी तौर से नाआसूदा तो हैं ही, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना बुरा नहीं है। इसी बयाबान में एक ऐसी महफिल का एहतमाम किया गया है जहां नादार जोड़ों के लिए इज्तिमाई शादी का बंदोबस्त किया गया है। आइए उस महफिल का हिस्सा बनते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ और इसी तरह के दीगर क्या काम हो रहे हैं। आज मिट्टी में होने वाली इस इज्तिमाई शादी की तकरीब में 19 जोड़े हैं जो कि शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, और इस तकरीब का एहतमाम किया गया है अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से। अल-खिदमत फाउंडेशन के नाज़िम आला हैं नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब, जिन्हें हम सब जानते हैं, साबिक़ नाज़िम कराची और मेयर रहे हैं कराची के। उनके साथ डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नेमतुल्लाह खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने बहुत उम्दा इंतज़ाम यहाँ पर किया है। ये बताइएगा कि ये ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि यहाँ तक आके इनके लिए इंतज़ाम किया जाए, और क्या सिर्फ यही है या इसके अलावा भी और कुछ बंदोबस्त किया जा रहा है? की ज़रूरत हमने महसूस आज नहीं की है, बल्कि ये पाकिस्तान के सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत और इफलास जो है वो अपनी जो सतह है उससे बहुत चलता रह गया है। अब ज़ाहिर है लोगों के पास बेटियाँ मौजूद हैं, लेकिन बेटियों को देने की जो सामान नहीं। मुझे याद है मैं कराची के अंदर मैं और मेरी बीवी उस वक्त हयात थी, हम दोनों सामान लेकर के एक जगह पहुँचे लड़की के यहाँ। आप यकीन कीजिए कि उसके यहाँ चारपाई भी दी थी बैठाने के लिए, टूटी हुई चारपाई उस तक बैठा, और बाप ने रोते रोते ये कहा हमसे कि मेरे पास मेरी बेटी को देने के लिए एक दुपट्टा भी नहीं था, आप अगर आ गए हैं आप अपनी दिया यही सामान देने के लिए। इस किस्म की गुर्बत है जो पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे ख़ानदानों के अंदर लड़कियां बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि वो गरीब हैं। इस तरीके से लड़कों का भी है, लड़कों के भी वालिदैन गरीब हैं और वो भी उनकी शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये शादी का इंतजाम हमने आज नहीं किया है, क्योंकि जब ज़लज़ला आया था तो ज़लज़ले के तकरीबन हमने 8 महीने या 1 साल के बाद वहाँ पहली मरतबा हमने शादी की तकरीबात की, और उनके अंदर तकरीबन 500 से 1000 जोड़े थे तो आए थे। तो मैंने उस दिन लोगों के चेहरों के ऊपर पहली मरतबा खुशियाँ देखी थी, वरना उस वक्त सारे लोग आते थे, हमदर्दा होते थे, बहुत बेचैन से होते थे। उस दिन खुशियाँ थी लोगों के चेहरों पर, और मुझे भी बहुत खुशी थी। वो हमारी पहली शादी थी, इज्तिमाई शादी, तकरीबन 1000 ख़ानदान थे। उसके बाद मुस्तक़िल हम करते रहे, हमने बड़ग्राम में की थी, शायद मदीन में की थी हमने, और उसके बाद में आज ये कर रहे हैं, और मज़ीद तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह मदीन में और होंगे। और तो ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। हमारा तो हमने खिदमत खल्क़ का जो जज्बा है हमारा, वो सब वही है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत फरमा है। हमने लोग अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह ने अपना कुनबा कहा है। इस कुनबे की खिदमत, इस कुनबे के मसाइल को हल करना, इस कुनबे में जो लड़कियां बैठी हैं उनकी शादियां कराना, इस कुनबे में जो लड़के हैं उनकी शादियां कराना, ये हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है, और हमें अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। और हम आपको सही बताते हैं, जब कभी भी हमने इस किस्म की मसाइल के अंदर लोगों से फंड्स की अपील की है, तो हमेशा हमको फंड्स के बारे में कोई मायूसी नहीं हुई, तो वो बड़ी खुशी से हमको फंड्स दिए हैं, और वो फंड्स मुंतकिल कर दिए। और देखिए एक जोड़े का सामान है रखा हुआ है ये, और इसके ऊपर आप कीमत देखेंगे कि मेरे ख्याल तकरीबन का जो बॉक्स है ना, उसकी कीमत है 5000 है। बाकी और जो सामान 10,000 50,000
اچھا ڈاکٹر خاص صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، کیا آپ کو لوگوں سے، جیسے آپ نے بتایا ایک سوال تو آپ نے میرا جواب خود ہی دے دیا کہ لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آپ کو مل رہا ہے، لیکن کیا مزید یعنی دیگر ممالک سے بھی، باہر ملکوں سے بھی جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور دیگر اس طرح کے کون کون سے پروگرام؟ گھر کے بارے میں میں شروع میں تھا آیا تب میں پانی کو دیکھا، میں پانی کی قلت ہے. میرے ساتھ ایک دوست تھی، وہ پہلے چلے گئے ہیں، زبیر منصوری ان کا نام تھا، اور وہ لکھتے بیٹھے تھے. تو انہوں نے ایک کالم لکھا جسارت کے لیے، اس کا ہیڈنگ دیا تھا انہیں پیاسا تھا. بہت اچھا کالم تھا، وہ چھپا. اس کے بعد باہر سے لوگوں کا ہجوم لگ گیا، ایسے بھیجنے کے لیے، کہاں بھیجیے، کس کو بھیجیے، کیا اتنا نمبر ہے. لوگ سے متاثر بھی ہوتے ہیں. ظاہر دیکھیے ہماری سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی جو کرم ہے نا ہمارے اوپر، یہ ہے کہ لوگ ہمارا اعتماد کرتے ہیں، لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں جو رقم دی جائے گی، جس مقصد کے لیے دی جائے گی اسی کے لیے خرچ کی جائے گی، اور ان کے یہاں کوئی آئے بائیں شائیں نہیں ہوتی ہے. اچھا، مجموعی طور پر اس وقت کتنے فنڈ، میں یہ تو نہیں جاننا چاہوں گا کتنے فنڈ، لیکن کتنے اماؤنٹ کے پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں، اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو کہ بڑے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ پروجیکٹ آپ نے یہیں پر دیکھ لیا کہ تھر کمپلیکس جو ہے یہ تقریباً 1 بلین کا پروجیکٹ ہے. 1 بلین. اس طریقے سے ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ فلٹریشن پلانٹ لگانے کا. پانی جو ہے وہ خاصا گندا ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہر جگہ، اور اس پانی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت جگہ ہم فلٹریشن پلانٹ تقریباً 15-20 جگہ ہم لگا بھی چکے ہیں پاکستان کے. اس کے علاوہ ہم نے ڈائگنوسٹک لیب قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، وہ بھی ہم نے تقریباً ایک قائم کر دی ہے منسولا کے اندر، شروع کر دی ہے، اور یہ حیدرآباد شروع کر دی. وہ جو ڈائگنوسٹک لیب ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر آج کا جو ڈاکٹر ہے آپ کے پاس جائیں، اپنا مرض بتائیں، وہ مرض کو سنے گا، پرچہ اٹھا لے گا، پیڈ اپ ڈن، اور اس کو 1 2 3 4 5 یہ ٹیسٹ کرائیں گے. فوراً وہ علاج شروع کرے کہتا ٹیسٹ کرا لے گا. وہ ٹیسٹ کے لیے 1000-1200 روپئے لگتے ہیں. اب جو آدمی 1500 روپئے 5,000 روپئے تنخواہ دے رہا ہے، 6,000 دے رہا ہے، 8,000 دے رہا ہے، کہاں سے 1,500 روپئے کا ٹیسٹ کرائے گا تو 1,500 روپئے کی فیس دے گا. وہ پھاڑ کے کر دیتا ہے، علاج نہیں کرا پاتا. یہ پریشانی یہ ہمارا وہ لیب ڈائگنوسٹک لیب دوسرے پروگرام. تیسرا کوئی کمپنی جو اور تیسرے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ یتامہ کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت بات کی، اس پورے سال کو ہم نے یتامہ کا سال بنا دیا ہے. یتامہ کے لیے ہم پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی ہم فنڈس جمع کر رہے ہیں 2 یتامہ کی کفالت کے کام. اس وقت ہمارے پاس ایک یتامہ کا جو ادارہ ہے آغوش کے نام سے ہے، اٹک کے اندر ہے، بہت جو ادارہ ہے اچھا ادارہ ہے. ایک ادارہ ہم نیا بنا رہے ہیں مری کے پاس، تقریباً خاصا 3 ہو. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ بات کر رہے تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے چلنے والے پروجیکٹ کے. اس پروجیکٹ کی جو مٹی میں اس وقت ہم جس کے لیے موجود ہیں، اجتماعی شادیوں کا اور دیگر پروگرامز جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہاں چل رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے بتایا کہ یہ سال یتیموں کا، یتامہ کا سال ہے، الخدمت فاؤنڈیشن اس کے لیے کام کرے گا. کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں اور اس کو کس طرح سے ڈیلیور آپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال کو ہم نے یتامہ کا سال قرار دیا ہے. اس کے لیے ایک نیشنل بلکہ انٹرنیشنل کمپین شروع کی ہے جو انشاءاللہ 2 مہینے تک جاری رہے گی. اس میں ہم 10,000 بچوں کے لیے اسپانسرشپ تلاش کر رہے ہیں، پورے ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی. ہر بچے کو 2,500 روپے ماہانہ کے حساب سے اس کی خوراک، تعلیم اور تربیت کے لیے اس پہ خرچ کیا جائے گا. اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے. وہ سارا اسٹرکچر پروگرام ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، ویزیبل ہوگا. اسپانسرز کو معلوم ہوگا کہ ہم کس بچے کی کفالت کر رہے ہیں،
اور اس بچے کے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ بھی ہوگا. ہر مہینے ان کو رپورٹ پیش کی جائے گی کہ آپ جس بچے کی کفالت کر رہے ہیں وہ بچہ اب اس کلاس میں ہے اور اس حالت میں ہے, اس سے بات بھی کر سکیں گے وہ. تو یہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرام ہم نے اپنی قوم کے لیے اس لیے طے کیا ہے کہ ہم قوم کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو یتیم بچے پورے ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اور بالخصوص زلزلے کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے اور جو مختلف آپریشنز فاٹا میں سوات میں ہوتے رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد یتامہ کی موجود ہے, اور وہ منتظر ہے قوم کی کہ قوم اٹھے اور ان کے لیے مدد کا کوئی انتظام کرے. ہم نے ایک ایسا اسٹرکچر نظام مہیا کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ تمام مخیر حضرات ایسے یتامہ بچوں کو اپنی کفالت میں لے سکیں گے. اور ہمارا نعرہ جو اس سال کا ہے کہ یتیم کی کفالت سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی, یہ ایک حدیث رسول ہے, اسی کو ہم نے اپنا نعرہ بنایا ہے. ہم 30 کروڑ روپے اس سال جمع کرنے کی خیال رکھتے ہیں تاکہ 10,000 بچوں تک یہ پہنچائے جا سکیں. اس کے علاوہ کچھ بچوں کو ہم اپنے پاس رہائش دے کے باقاعدہ ان کی تعلیم و تربیت کا نظام کرتے ہیں. اٹک میں ایک آغوش موجود ہے جہاں پہ 210 بچے ہیں. مری میں ایک آغوش بننے جا رہا ہے جہاں پہ 400 بچے ہیں. یہ 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے. 30 کروڑ کی اسپانسرشپ ہمیں مل چکی ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ جگہ بھی طے کی ہے کہ یہاں پر بھی ایک آغوش بنائیں گے, اور یہاں پہ آغوش بنا کے یہاں شادی ارینج کر کے اور بقیہ کام کر کے اصل میں ہم ایک تو پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہتے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ رہتے ہیں, بغیر کسی جھگڑے کے ساتھ رہتے ہیں. اور دوسرا ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تھر جو ہے اس کی 11 لاکھ کی آبادی 2,500 گوٹھوں کے اندر بے شمار مشکلات کے ساتھ آپ کی منتظر ہے, آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ اٹھیں اور ان کو صاف پانی مہیا کریں, ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں, ان کے علاج معالجے کی. تو یہ سارے کام ہم لے کے اٹھیں, اور الٹیمیٹ تو ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں امن و امان ہو, سکون ہو, غربت و افلاس نہ ہو اور محبت اور بھائی چارہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی کہنا چاہیے کہ کنٹروورشل سی بات ہوتی ہے کہ عام طور سے سیاسی جماعتیں وہاں کام کرتی ہیں جہاں انہیں ووٹ ملنے کی امید ہوتی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کیونکہ جماعت اسلامی کے یعنی زیر انتظام ہے, تو اور یہاں یعنی مٹھی یا تھرپارکر کی جو بہت بڑی آبادی ہے وہ ہندو ہے, تو آپ کو مشکل ہوتی ہے یہاں کام کرنے میں کسی طرح کی؟ اصل میں یہی تو یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم ووٹ اور نوٹ کے لیے نہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہی تو ہمارا میسج ہے آپ کے لیے, پوری ملک کے لیے, کہ ہم تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور چونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں اور سنت کے ذریعے واضح طور پہ کہ اپنی مخلوق کی, تم اگر مخلوق کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم اگر اللہ کی مدد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کو آئے گا. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنے ووٹ ملتے ہیں, ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا آخر میں چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہے, نعمت اللہ خان صاحب نے یہاں کام شروع کیا باقاعدہ طور سے کنویں کھدوانے کا, اس کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اور اس میں آئندہ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اصل میں اس طرح کنووں کا باقاعدہ معائنہ میں نے اس دفعہ کیا, اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب اور بقیہ ٹیم کرتے رہے. میں تو اتنا انسپائر ہوا ہوں کہ اس سال تو ہم مصروف ہیں اپنے یتامہ کے لیے. اگلے سال انشاءاللہ یہ صاف پانی کا سال ہوگا, اور اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے تھر کا علاقہ ہوگا, اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے وہ علاقے یا بلوچستان کے علاقے جہاں پہ پانی کی مشکلات ہیں. اس کے لیے پوری قوم کو ہم بیدار کریں گے کہ نکلیں اور لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے وہ سنت رسول اس کا اعادہ کریں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے پانی کا بندوبست کے لیے آواز لگائی کہ اٹھے کوئی یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے پانی کو عام کرے. تو انشاءاللہ عین ممکن ہے, اگر ہماری ٹیم نے سارے یہ طے کر لیا تو عین ممکن ہے کہ اگلا سال ہمارا صاف پانی کا سال. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب ہم سے بات کرنے کا. حفیظ الرحمان صاحب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صدر الخدمت فاؤنڈیشن, اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے وقت نکالا. اور تھر پارکر میں مٹھی میں سب سے بڑا مسئلہ بنیادی طور پر تعلیم کا, صحت کا, اور سب سے بڑا جو ان سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا. الخدمت فاؤنڈیشن سیاست سے ہٹ کر صرف فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے یہاں کام کا بیڑا اٹھایا ہے. 4,300 کنویں یہاں کھدوائے جا چکے ہیں جو کہ لوگوں کو وقف کیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یتامہ کے سال کے طور پر یعنی یتیموں کے سال کے طور پر اس سال کو منایا جا رہا ہے, اور اگلا سال ہر میں پانی کی فراہمی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن خصوصی طور سے کام کرے گی.